बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मरियम नवाज़ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अंदर की खबरें क्या हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। जजेस के दरमियान लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ये फाइनल राउंड ऑफ बैटल हम इसे कह सकते हैं या नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 1 महीना रह गया है और उससे पहले जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं। एक जज जो कि चीफ जस्टिस के मनसब पे हो उसका किसी और साथी जज के हवाले से इतना खुलकर लिखना इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 8 साल रिपोर्टिंग में मैंने नहीं देखा। जस्टिस मुनीब के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको हम डिटेल से आप तक पहुंचाएंगे। जस्टिस मंसूर के लेटर का जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया है और साथ जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना, 8 दिन मुसलसल इजलास बुलाता रहा, फिर 9वें दिन सुप्रीम कोर्ट आ गया कि हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और दरख्वास्त एक दे दी। वो क्यों दी, उसके पीछे की रीजनिंग है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, ऐसे ही इजलास बुलाता रहा और फिर जो ये ऑर्डिनेंस आया, सदारती ऑर्डिनेंस, ये सब कुछ देख के किया गया। ये तमाम आपको खबरें मिलेंगी ये व्लॉग पूरा सुनने से। और साथ आपको ये भी बताएंगे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और वो क्यों आए हैं ये भी जानेंगे और बताएंगे, इस पर तजिया भी देंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो इम्पॉर्टेंट खबर है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त का जवाब दिया है। जस्टिस मंसूर ने ख़त लिखा था कि वो जजेस कमेटी से उठ के चले गए थे और कहा कि आपने जस्टिस मुनीब को क्यों कमेटी से बाहर किया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस ख़त का जवाब अपने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में लिखा है। पहले ख़त में जस्टिस मंसूर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को चार्जशीट किया, दूसरे ख़त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब को चार्जशीट किया और फिर ये कहा भी मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ लेकिन मैं बताता हूँ। उसमें जो मेजर वजूहात हैं क्विकली मैं बता देता हूँ, फिर मरियम से उस पर तजिया लेते हैं। देखिए उसमें मेजर वजूहात ये हैं कि जस्टिस मुनीब का रवैया नहीं सही था कमेटी के अंदर। उसमें मेजर वजूहात ये हैं कि जस्टिस मुनीब जो है वो छुट्टियों पर सारी समर्स को वो छुट्टियों पर रहे और कमेटी में बैठने पर इसरार करते थे। उसमें जो वजूहात बताई गई हैं उसमें ये कि जस्टिस मुनीब को जस्टिस याहिया अफरीदी पर एतमाद नहीं है कि उनकी जगह कोई और ले ले। उसमें यह बताया गया कि जस्टिस मुनीब जो हैं वो 11 बजे अपना काम करके चले जाते हैं और इस हवाले से दीगर जजेस को भी उनके हवाले से शिकायत है। इसमें यह बताया गया कि जस्टिस मुनीब जो है वो जो उनका आप ये कह सकते हैं कंडक्ट है वो उस पर सवालात उठाए गए हैं। किसी साथी जज के हवाले से इतना खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान करना, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है नाज़रीन। वो बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जब मुकदमे का जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था तो जस्टिस मुनीब वो जज थे जिनकी जानिब से पर्टिनेंट सवाल उठाए जाते थे और पर्टिनेंट सवालों के साथ साथ जस्टिस मुनीब की जानिब से हार्श ऑब्जर्वेशंस भी दी जाती थी और वो ऑब्जर्वेशन चूँकि रिलेट करती थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उसके डायरेक्ट अफेक्टी थे और वो नज़र ऐसा आ रहा है कि जैसे वो ग्रज अब जाकर चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जाने लगे हैं तो खुल कर निकाला गया। इससे पहले हमने इनके दरमियान नोक झोंक ज़रूर देखी है। मरियम, आपको याद होगा कि जस्टिस मुनीब जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सवालात उठाते थे, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेगम सरीना ईसा जब आई तो उनके हवाले से जस्टिस मुनीब ने सवाल किया तो वो रो पड़ी। इसके बाद फिर वो सिंपैथी एक क्रिएट हुई, पूरी पिक्चर बनी और आज हसनात मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के डॉलर अकाउंट थे, ISI को टारगेट किया गया जान के ताकि रिलीफ लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इस तमाम मामले में एक लेटर सामने आना जिसमें एक साथी जज पे बिल्कुल इल्ज़ामात लगा देना कि ये नहीं करते थे। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? शुरू से शुरू करती हूँ। मैं आपका पूरा इंट्रो सुन रही थी। मैं सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फरीद ईसा की लड़ाई उनके वकालत के प्रैक्टिस के ज़माने से है। चैम्बर सेम था, वजूहात क्या थी नहीं बनती थी। उसके बाद आ गया यहाँ पर रेफरेंस और उस रेफरेंस के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर वो वाहिद जज नहीं थे मगर सबसे वोकल जज थे जो बार बार पूछते थे कि क्या आपका अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट था। और फिर उस जॉइंट अकाउंट वाले मामले के ऊपर जब सवाल किया जाता था इनसे, इनकी अहलिया से, तो जवाब के बजाय इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कहूँगी शुरू होती थी। लेकिन उस वक्त के डायनेमिक्स, जैसे अभी बहुत सारे जज टारगेट हो रहे हैं, हम उनका साथ देते हैं, वो उस किस्म के थे। लेकिन वो एक अलग कहानी है। वहाँ से इन लोगों की लड़ाई की बुनियाद पड़ी। उससे पहले शायद वो सिर्फ एक इख्तलाफ था। लड़ाई की बुनियाद पड़ी और उसके बाद जस्टिस बंदयाल के दौर में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा जो कुछ करते रहे उन सारी कार्रवाइयों को जस्टिस बंदयाल ने खामोशी से सहा।
ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایک خط لکھتے اور بتاتے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی 4 مہینے چیمبر ورک کر رہے ہیں اور عوامی مقدمات کو نہیں سن رہے اور ارجنٹ کیسز سمیت کچھ بھی نہیں سن رہے اور اس طرح وہ اپنے عہدے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں. انہوں نے خط نہیں لکھا. اس وقت جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ایک کمیٹی میٹنگ کے دوران جس کمیٹی میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں آج کے وہ بدتمیزی کر کے اس میں گئے, اسی کمیشن اجلاس کے اندر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال کو جب یہ کہا تھا کہ یو بلانگ ٹو دا فیملی آف ریپسٹ, اس وقت ان کو بھی اس بات کے اوپر مذمت کرنی چاہیے تھی, ایک خط لکھ کر پبلک کو بتانا چاہیے تھا, نہیں بتایا. اس کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جس طرح سے ان کے بینچز سے الگ ہوتے رہے, جس طرح سے کام میں رکاوٹ ڈالتے رہے, چاہے وہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ تھا, چاہے وہ دیگر مقدمات تھے, وہ سب ہمارے سامنے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ تب خط لکھ کے بتاتے, لیکن نہیں بتایا. اور یہ کام کس نے کیا؟ جن کو خط لکھنے کا ایک ایوارڈ ملنا چاہیے, جنہوں نے ریکارڈ جوڈیشری کے اندر خطوط لکھے, اور وہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہے. پھر اب ایک اور مسئلہ, اس خط کا جو متن, میں تو اس خط کو کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس اس کی کاپی ہے, تو میں اس کو مبینہ خط ہی کہوں گی. اور اس مبینہ خط کے اندر جو الزامات ہی ہیں, اس وقت ظاہر ہے ان کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, وہ جو الزامات جسٹس منیب اختر کے اوپر لگائے گئے ہیں, اس کے مطابق جسٹس منیب اختر بدتمیز انسان ہیں, وہ بدلحاظ شخص ہیں, اور غیر شائستہ ہیں, وہ بددیانت ہیں. وہ عوام کے مقدمات میں, ہاں, وہ وقت نہیں ٹھیک سے دیتے مقدمات کو, وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں, 11 بجے اٹھ کے چلے ہاں جاتے جی, وہ ہیں. 11 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ 4 مہینے بیٹھے رہے, اٹس فائن. وہ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ گرمیوں نہیں کی ہیں. تعطیلات پوری کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو گرمیوں کی تعطیلات سے مسئلہ ہے تو حضور آپ ان کو کینسل کر دیجئے, آپ کے پاس یہ اختیار ہے, آپ انہیں ختم کر دیں, وہ کسی قانون میں نہیں درج, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, اگر جسٹس منیب اختر اتنے بددیانت, بدلحاظ اور بدتمیز ہیں, تو آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر از خود کارروائی کا پورا رائٹ بھی ہے, اختیار بھی ہے. کارروائی انیشیٹ کیجئے. جو شخص کمیٹی میں بٹھانے کے قابل نہیں, جو شخص اپنے کام کے ساتھ ٹھیک نہیں, جو بددیانت بھی ہے, بدتمیز بھی ہے, بدلحاظ سپریم بھی کورٹ ہے, میں آپ رکھ اسے کے کیوں تنخواہ دے رہے ہیں عوام کے پیسوں ایگزیکٹلی, سے؟ اسے آپ عوام کے پیسوں سے یہاں رکھ کے تنخواہ ہی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں از خود کارروائی بلا کر اس کو فارغ کر دیتے؟ آپ چیف جسٹس ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں بلائیں اور فارغ کر دیں. بالکل, آپ کے پاس اختیار ہے, کیوں نہیں ہے؟ اور پھر حکومت آپ کے ساتھ, سارے ادارے آپ کے ساتھ, آپ سارے ون پیج کے اوپر ہے, مسئلہ ہی کیا ہے؟ اچھا, میں بتاتا ہوں نا مریم, مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کی تو جو وجوہات دی گئی ہیں وہ لیم سی ایکسکیوزز دی گئی ہیں. اصل پیچھے کہانی یہ ہے, آپ کو پتہ ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے, اور بھائی جان 8 اجلاس ہو گئے نے, تینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کی کرنا ہے. سمجھ آیا نا, مطلب سمجھ آیا. ہاں. پوری پلین گراؤنڈ بنا کر دیا, پہلے ڈپٹی رجسٹرار سے خط لکھوایا, پھر رجسٹرار سے خط لکھوایا, پھر اس کے اوپر اپنا جواب لکھا, رجسٹرار نے جواب لکھا, اور پھر اب آپ کے پاس گراؤنڈ آیا. الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہو دیکھو سپریم کورٹ کے تو اپنے جج نہیں مان رہے, چیف جسٹس نہیں مان رہے, تو آج وہ وضاحت لینے کے لیے دوبارہ یہاں پر آ گئے. اور وضاحت لینے کے لیے مریم اس ٹائم میں آئے ہیں جب ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے جسٹس منیب کو کمیٹی سے باہر کر دیا. جسٹس امین الدین خان اس کمیٹی میں شامل ہیں, اور ناظرین اپنی مرضی کا بینچ لگا کر مخصوص نشستوں کا فل کورٹ کے فیصلے کو کوئی بھی ٹوئسٹ دیا جا سکتا ہے وضاحت کے معاملے پر, اور سپریم کورٹ میں ججز توڑنے کی کوشش بھی باقاعدہ کی جا رہی ہے ان 8 ججز میں سے. اس کے علاوہ کمر, سوری میں نے آپ کی بات کٹ کی, لیکن ابھی جو یہ پوری صورتحال کریٹ ہو گئی ہے, ابھی جس قسم کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے, اچھا مزے کی بات, وہ جو مبینہ خط ہے جو کہ رپورٹ ہوا ایک مخصوص ویب سائٹ کے اوپر, اس خط کے اندر, مبینہ خط کے اندر وجہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کہہ رہے ہیں چونکہ میں آپ کو جواب دینے کا, یعنی جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دینے کا تو آپ پابند نہیں رہا, لیکن میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں, اور اس شفافیت کو پیش نظر انہوں نے رکھتے ہوئے جسٹس منیب اختر کے خلاف چارج شیٹ کھول دی. اور اس چارج شیٹ کے مطابق میں اگین کہوں گی کہ ان ججز کا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے اپنی ذات میں سے نہیں نکل رہے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, زیر التوا مقدمات ہے, سر آپ نے بھی 4 مہینے نہیں کی تھی سماعت, آپ کے جو بینچ میں 15 مقدمات اگر لگتے ہیں تو آپ 2:30 بجے تک بیٹھ کے ان مقدمات کی, 3 بجے تک, 4 بجے تک مقدمات کی سماعت کرتے ہیں. آپ کے یہ ساتھی سارے ججز جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے سامنے 15 مقدمات ہے, کسی کے سامنے 20 مقدمات ہے. کمر, میں روزانہ دیکھ رہی ہوں کوئی بھی جج, چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ ہے, چاہے وہ جسٹس امین کا بینچ ہے, چاہے وہ جسٹس جمال کا بینچ ہے, چاہے وہ جسٹس منیب اختر کا بینچ ہے, چاہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا بینچ ہے, یہ 5-6 بینچز کام کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے ایڈ ہاک ججز ہیں, وہ سارے کے سارے بہت ہو جائے 11 بجے, نہیں ہو تو 12 بجے مقدمات ختم کر کے, یہ بہت زیادہ ایکسٹریم بتا رہی ہوں, اٹھ جاتے ہیں. تو پھر آپ کے کنڈکٹ پر سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ حضور جب اسی وقت میں آپ کے ساتھی ججز اتنے مقدمات نمٹا لیتے ہیں تو آپ سے وہ مقدمات مقررہ وقت میں کیوں نہیں نمٹتے؟ تو یہاں بہت سارے سوال ہیں کمر, اور میں واقعی میں بہت جگہوں پر یہ کہہ چکی, تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ دیا کہ جہاں سے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی عقل و دانش ختم ہوتی ہے, وہاں سے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی شاید شروع ہوتی ہے.
شاید اس کے بھی آگے چل کے شروع ہوتی ہوگی. تو آپ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اگر انٹلیکٹ کی بات ہے, ٹیمپرامنٹ کی بات ہے, بددیانتی کی بات ہے, عوام کے مقدمات میں ساتھ نہ دینے کی بات ہے, تو آپ نے بھی تو جسٹس بندیال کے دور میں 2 سال ہر چیز میں رکھنا ڈالا, ہر چیز کو اٹکوایا. تب آپ کے اوپر الزام نہ لگانے والے جسٹس مریم بندیال دنیا کا ایک کیسے مکافاتی عمل ہے, جو آپ کاٹتے ہیں بولتے ہیں؟ وہ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں آپ آگے چل کے. اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں, مطلب یعنی سپریم کورٹ کی ایک تاریخ رہی ہے جس میں اگر کسی جج نے کوئی ایسی, یہی قاضی فائز عیسیٰ تھے جو لیٹر دے کے باقاعدہ میڈیا پہ پبلش کراتے تھے, آج ان کے خلاف لیٹر پبلک ہو. یہی قاضی فائز عیسیٰ تھے جو 4 مہینے تک چیمبر ورک کرتے تھے, آج ان کے دور میں ججز جو ہیں تعطیلات بھی پوری کر رہے ہیں, کام بھی نہیں کر رہے اور آپ کو خط لکھ کے بتا بھی رہے ہیں. تو یہ مکافات عمل ہے. بہرحال ایک اور جو سٹوری ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ سٹوری یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا اور انہوں نے درخواست دی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اچھا, اب 3 درخواستیں اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں جن پر ابھی تک کوئی ایز آف ناؤ کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. مطلب نہ وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں, نہ وہ ججز بہت بڑا کمیٹی. سوال, بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف 3 درخواستوں کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک ایکٹ ہے, اس میں ترمیم ہو گئی آرڈیننس کے تھرو, وہ آرڈیننس چیلنج ہو گیا, ہائی کورٹس اس پہ حکم نامہ دینے سے ڈر رہے ہیں. میں یہی کہوں گی وہ ریلیکٹنسی جان کے شو کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ مقدمہ آتا ہے. اب جس کمیٹی کو وہ چیلنج کر رہا ہے, کیا وہی کمیٹی بیٹھ کے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی؟ اور پھر اگر وہ کمیٹی کرے گی تو کیا وکلا یا ججز اس بینچ کے اندر بیٹھیں گے؟ اگر وہ بینچ بیٹھ کر اس کمیٹی کو غیر فعال کر دیتا ہے تو کیا اس کا بنایا گیا بینچ سسٹین کرے گا؟ یہ جان بوجھ کے ایک انوملی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے, ایک خلا کریٹ کیا گیا ہے, ایک جو بحران ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اس پوری سچویشن کے اندر سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اب حکومت اگلے ہفتے دوبارہ فیلڈنگ سیٹ کر رہی ہے آئینی ترمیم کل لانے میں کی. نے اپنے ویلاگ میں خبر دیا ہے اکتوبر کا پہلا ہفتہ جو ہے نا ہفتہ. اس میں آئینی ترمیم آ سکتی ہے. اگر آپ نے وہ ویلاگ نہیں دیکھا تو ویلاگ دیکھ لیں, اس میں نے کمپلیٹلی بتایا تھا کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کس طرح سے گیم کھیلی جائے گی, کس طرح سے اپنے پلیئرز کیے جائیں گے آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن اور آرٹیکل 63A کے فیصلے کو ریورس کرنے کے بعد. رائٹ نو ایک ہی پلیئر ہمیں میدان میں نظر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بلہ بھی میرے پاس ہے, بالنگ بھی میں کراؤں گا اور یہ پچ بھی میری ہے, نہیں اگر کرو گے تو میں وکٹیں اکھاڑ کے لے بھی جاؤں گا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے منصف اعلیٰ کی شخصیت کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اسی طرف اشارے جا رہے ہیں اور ان کے اپنے ججز جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا مریم, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ رائٹ نو مبینہ طور پہ جو لیٹر آیا اس میں کی گئی کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. What possibly could be the reasons? دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اگر جسٹس یحییٰ افریدی اس وقت اس کمیٹی کے اندر بیٹھتے تو وہ حکومت کا یہ آرڈیننس تسلیم کر رہے ہوتے. پھر اگر وہ بیٹھتے تو تاثر جاتا کہ وہ کیمپ قاضی فائز عیسیٰ میں ہے. پھر اگر وہ بیٹھتے تو یہ بھی تاثر جاتا کہ جسٹس یحییٰ افریدی ابھی تک کی جو کنٹروورسی ہے اس میں تو آنکھیں بند کر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی کھڑے تھے اور جو کچھ حکومت کری ہے اس میں بھی ساتھ کھڑے ہیں. اور جسٹس یحییٰ افریدی نے نا ہمیشہ اپنا دامن بچایا ہے ان کانٹوں سے, ان مسئلوں سے, چاہے وہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات ہو, 6 ججوں کا خط آیا بینچ سے الگ ہو گئے, ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا بینچ سے الگ ہو گئے, لاسٹ ایئر جتنے الیکشن میٹرز آئے بینچ سے الگ ہو گئے, کسی چیز میں نہیں بیٹھے. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا, ان مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی انہوں نے سب کچھ تسلیم کیا, بالکل فیکٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے, بالکل اپنی کوئی ایکسٹرا سوچ اس پر نہیں لگائی. تو جسٹس یحییٰ افریدی جو اپنا دامن بچا کر چل رہے ہیں ابھی تک, ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے بالکل کلیئرلی جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس کو کہہ دیا تھا کہ میں تم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. سو وہ اپنے اسی پرنسپل سٹینڈ کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. اس ٹائم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنی واضح ڈویژن ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہر شخص کو وہ نظر آ رہی ہے. اور رائٹ نو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے فیوچر کے 4 چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ افریدی کو اگر نکال بھی لیتے تو وہ اس ٹائم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو اپنے ساتھ مقدمات میں بٹھانے سے کتراتے ہیں, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جج ہے وہ اپنی الگ رائے دے گا, ان سے اختلاف کرے گا, وہ مائنورٹی میں جا سکتے ہیں, فیصلہ خلاف آ سکتا ہے. اور یہی وجوہات ہے کہ وہ جو ججز میں ایک لاوا ہے اندر سے وہ بھی پکتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس منصور کا لیٹر, اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں اس کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منیب کے خلاف لیٹر. تو ایک بغاوت سی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتی نظر آ رہی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے ادارے کے لیے بڑا خطرناک ہے ناظرین.
ادارہ ہمارے پیسوں سے بنا ہے، آپ کے پیسوں سے بنا ہے. اس ادارے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ 75 سال ہو گئے، اس ادارے کے ہر حکم کو بھی مانا جاتا ہے اور اس ادارے کی تکریم بھی کی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وقتاً فوقتاً ایسا نہیں بھی ہوا، ایسے معاملات آئے کہ جس میں اس ادارے کی توہین کی گئی، لیکن اس کا سدباب بھی ہوتا رہا. اب حالات یہاں پہ آ گئے ہیں کہ جس نہج پہ لے گئے ہیں عوام کا ٹرسٹ اپنے انسٹیٹیوشن پہ، جب شٹرڈ ہوگا، جب ٹوٹے گا تو اداروں کی وقت نہیں رہے گی، ادارے تباہ ہوں گے، ادارے برباد ہوں گے. اور کسی ایک فرد واحد کے لیے اگر یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال سے اس فرد واحد کو خود ہی چاہیے کہ خدا را پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پر رحم کریں اور ایک مہینہ ہے وہ گزار کے آپ جائیں. کیونکہ ججز جو ہیں اس ٹائم، تمام ججز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس ادارے کی ساکھ کو خراب نہیں ہونا چاہیے، پبلک کا اس میں ٹرسٹ رہنا چاہیے. اور قمر ایم سوری، میں یہاں سے آپ کے ساتھ تھوڑی سے اختلاف کروں گی. اس ادارے کی کوئی ساکھ چھوڑی ہے موجودہ چیف جسٹس نے؟ بس یہی اور میں بتانا چاہ رہا ابھی تھا. حالات یہ ہیں کہ آپ بات کر رہے تھے کہ اس پوری سچویشن کو ریزالو ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، یہ ساری اب آئیڈیل باتیں رہ گئی ہیں. قمر، انہوں نے اس حد تک تباہی پھیر دی ہے. میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ جسٹس بندیال تھے جن میں تحمل تھا، جن میں شائستگی تھی، جن میں لحاظ تھا، اپنا خاندانی ہونے کا ثبوت دیتے تھے، اور انہوں نے اس وقت یہ ساری حرکتیں چیف جسٹس قاضی فیصلہ کر رہے تھے. اگر آج جسٹس منیب اختر کر رہے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی سب کچھ حضور آپ بھی کر رہے تھے. اور اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہیے تھا. جسٹس منصور علی شاہ کا جو بیسک آپ سے مطالبہ تھا وہ فل کورٹ میٹنگ بلانے کا تھا، وہ بلائی آپ نے نہیں بلائی. اور آپ نے جو اپنا خط، مبینہ خط پبلش کروا دیا، اس خط کے اندر فل کورٹ میٹنگ کا کوئی حوالہ نہیں ہے. اور آپ جسٹس منصور علی شاہ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. تو اس پورے صورتحال کے اندر سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز، میں کہوں گی کم ظرف سے بھی شاید کوئی برا لفظ ہوتا، کہ انتہائی کم ظرف لوگ اپنی ذات ٹرسٹیز سے، والی بات پہ نہیں جانا. نہیں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق. اس جو وہ کل بیکری والا معاملہ وہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے بہت ہیں. مذمت کرتے ہیں. اس قسم کی حرکات کر کے مجھے لگتا ہے وہ ایک مذہبی معاملے سے جڑا تھا، اور اس کو تو ڈسکشن میں رہنے دیں. کسی شخص کو اس کے کنڈکٹ پہ اور یہ ان حرکات پر ضرور تنقید کا نشانہ بنائے، لیکن اس قسم کی اس گالی طرح نہ گلوچ کریں، نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی جب فیملی ساتھ ہو. بالکل بالکل، ہر ایک کو لحاظ کرنا چاہیے، اور خواتین کا لحاظ ہمارا معاشرہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. خیر قمر، میں یہ صرف یہ کہہ رہی تھی اس وقت کہ جو کم ظرفی ہے نا اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی، وہ وجہ ہے کہ یہ سب کچھ بن رہا. اور ہر شخص نا اپنی ذات میں سے باہر نہیں نکل رہا. یعنی آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے سر، آپ کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف ہم عوام نہیں دیکھ رہی ہے، سب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ لحاظ ہے کہ کرتے وہ ہیں. بھی اپنی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ بھی اپنی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنی ذات میں سے باہر نہیں نکل رہا کوئی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں صرف جسٹس قاضی فریسہ کا نہیں کہہ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری کا پورا جو بحران ہے یہ بنا ہوا ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور یہی فیکٹس ہے جو ہم نے آپ تک پہنچانے تھے. اب ویلاگ کو ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو انفارمیشن مزید ہم دیتے رہیں گے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ فیکٹس پر مبنی ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو دی جائے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.